अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं लॉक डाउन की वजह से आप लोग के स्कूल बंद हैं। आपके स्कूल ने आपके तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। मैं जमात हश्तम के सब्जेक्ट जोग्राफिया के बाब नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारे सबक का नाम है बहर और बहीरे। बच्चों, आपको पता है बहर किसे कहते हैं? जी हाँ, बहर का मतलब है बड़ा समंदर, ऐसा बड़ा समंदर जो एक बड़े आज़म को दूसरे बड़े आज़म से जुदा करता है। और बहीरे से मुराद है छोटा समंदर। दुनिया में 5 बड़े बहर हैं: बहर काहिल, बहर ओकियानूस, बहर हिंद, बहर मंजमन जनूबी और बहर मंजमन शुमाली। हम इन तमाम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपनी किताब की से रीडिंग का आगाज़ करते हैं। आपको रीडिंग के साथ साथ मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी। जी हाँ बच्चों, आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 22 खोलें। उसमें सबसे पहला मान है बहर और बहीरे। सतह ज़मीन पर पानी के बड़े कत्ते को बहर कहते हैं और इनसे मुंसलिक छोटे कत्ते को समंदर या बहीरा कहा जाता है। बहर एक बड़े आज़म को दूसरे बड़े आज़म से जुदा करते हैं। दुनिया में 5 बहर हैं जिनकी तफसील दर्ज झैल है। बहर काहिल दुनिया का सबसे बड़ा बहर है। इसका रकबा तकरीबन 168 मिलियन मुरबा किलोमीटर है। इसकी औसत गहराई 4000 मीटर है। इसके हाशियाई इलाके गहरी खाइयों और आतिशफशां पहाड़ों पर मुश्तमिल हैं। नहर पनामा जो बहर काहिल को बहर ओकियानूस से मिलाती है, दुनिया की अहम बहरी तिजारती शाहराहों में से शामिल है। बहर ओकियानूस दूसरा बड़ा बहर है। इसका रकबा 85 मिलियन मुरबा किलोमीटर है। इसकी औसत गहराई 3900 मीटर है। इस बहर की ख़ास बात यह है इसके वस्त में पाया जाने वाला पहाड़ी सिलसिला है जो कश्मीरी प्लेटों को एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में हरकत की वजह से मैग्मा के बाहर निकलने से मार्ज़ वजूद में आया है। ये एक तवील पहाड़ी सिलसिला है जो बहर ओकियानूस से बहर काहिल, बहर हिंद और बहर मंजमन जनूबी तक फैला हुआ है। ज़लज़लों के हवाले से ये भी दुनिया के अहम इलाकों में शामिल है। बहर ओकियानूस दुनिया की सबसे बड़ी और मसरूफ़ तरीन बहरी तिजारती शाहराह है। बहर हिंद ये तीसरा बड़ा बहर है। इसका रकबा 70 मिलियन मुरबा किलोमीटर है। तकोनुमा इस बहर का ज़्यादा फैलाव जनूबी मिस्कुरा में है। इसकी औसत गहराई 3900 मीटर है। बहर ओकियानूस के वस्त से आने वाला पहाड़ी सिलसिला बहर हिंद के मशरिक़ फर्श को भी वस्त से शर्क़ल गरबन 2 हिस्सों में तकसीम करता है। बहर काहिल की तरह बहर हिंद में भी खाइयाँ पाई जाती हैं जिनमें जावा ट्रेंच 7400 मीटर गहरी है। बहर हिंद की तिजारती अहमियत बढ़ चुकी है। ये मगरबी और मशरक़ी दुनिया के माबैन एक अहम तिजारती बहरी शाहराह है। नहर से इस बहर से निकलती है जो बहर रूम को बहर अहमर से मिलाती है। बहर मंजमन जनूबी इसका रकबा 22 मिलियन मुरबा किलोमीटर है और औसत गहराई 4000 मीटर है। बाकी समुद्रों के मुकाबले में इसकी हदूद का तयन करना मुश्किल है क्योंकि इस हिस्से में बहर काहिल, बहर ओकियानूस और बहर हिंद बाहर मिले हुए हैं। इंतहाई सर्द पानी और बड़े बड़े आइसबर्ग इस बहर की खसूसियात हैं। बहर मंजमन शुमाली ये बहर कुतुब शुमाली के इर्द गिर्द वाक़ है। इसका रकबा 15 मिलियन मुरबा किलोमीटर है। औसत गहराई 1200 मीटर है। कम गहरा पानी, दरियाओं के ताज़ा पानी की आमेज़िश की वजह से कम नमकीनियत और सतह पर बड़ी जमी बर्फ़ इस बहर की नुमायाँ खसूसियात हैं। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 24 खोलिए। देखिए पानी की तकसीम से बनने वाले चंद अहम खदोखान, यानी पानी की वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो मार्ज़ वजूद में आती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? बहीरा सी यानी छोटा समंदर। बहीरा बड़े आज़म के हाशियाई इलाकों से मुتصل बहर का हिस्सा होता है जिसे बहीरा अरब और बहीरा अहमर वगैरह। तंग नाए बहर का एक बड़ा मगर तंग किता जो खुश्की में दूर तक अंदर आ जाए तंग नाए कहलाता है, जैसे तंग नाए फारिस, तंग नाए मैक्सिको वगैरह। खलीज बे तंग नाए की निस्बत बहर का एक बड़ा मगर कुशादा किता ना जो खुश्की में अंदर तक आ जाए खलीज कहलाता है, जैसे खलीज बंगाल, खलीज हडसन वगैरह। खाड़ी अगर खलीज बहुत ज़्यादा कुशादा और बड़ी हो तो इसे खाड़ी के नाम से पुकारा जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जनूब में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। आबनाए समंदरी पानी का एक बड़ा तंग किता जो दो बहरों या बहीरों को आपस में मिलाए आबनाए कहलाता है, जैसे आबनाए जबल तारिक जो बहर ओकियानूस को बहर रूम से मिलाती है। जजीरा नुमा खुश्की के इस खिते को जजीरा नुमा कहते हैं जो 3 इतराफ से समंदर में गिरा हुआ लेकिन एक तरफ से खुश्की से मुंसलिक हो, मसलन जजीरा नुमा अरब और जजीरा नुमा हिंद वगैरह। जजीरा खुश्की का ऐसा बड़ा किता जजीरा कहलाता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, जैसे श्रीलंका, इंडोनेशिया और गरबुल हिंद के जज़ायर वगैरह। ये तमाम चीज़ें हैं जो खुश्की में मौजूद पानी की तब्दीली की वजह से बन जाती हैं। समंदर भी छोटे समंदर बन जाते हैं। तंग नाए, खलीज, खाड़ी वगैरह और आबनाए वगैरह बन जाती हैं। जजीरे बन जाती हैं। जजीरा समंदर के अंदर खुश्की का एक बड़ा हिस्सा होता है जो चारों तरफ से घिरा होता है। और जजीरा नुमान जो है वो 3 इतराफ से समंदर में घिरा होता है लेकिन एक तरफ से खुश्की से मुंसलिक होता है। खाकनाए खुश्की के इस तंग कते को खाकनाए कहते हैं जो दो बड़े बड़ी कितों मसलन बड़े आज़मों को या जजीरा नुमा को बड़े आज़म से मिलाए, जैसे पनामा की पट्टी जो बड़े आज़म शुमाली जनूबी अमेरिका को ओवरसीज की पट्टी जो बड़े आज़म एशिया और अफ्रीका को आपस में मिलाती है।
اب ہم بحری فرش کی بناوٹ کے بارے میں پڑھیں گے. یعنی بحری جو سمندر کا فرش ہے وہ بناوٹ کے لحاظ سے مختلف حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. جیسے کہیں جس طرح ہماری زمین کی سطح جو ہے کہیں ہموار ہوتی ہے, کہیں میدان ہوتے ہیں, کہیں پہاڑیاں, کہیں کھائیاں, کہیں وادیاں ہوتی ہیں. اسی طرح سے سمندر کے تہہ میں بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں. یعنی کہیں جو ہے بحری فرش ہمارا ہوتا ہے, کہیں ڈھلان ہوتی ہے, کہیں بحری کھائیاں کہلاتی ہیں. اس کی ہم ریڈنگ کریں گے پیج نمبر 25 پہ. زمین کی سطح. بحری فرش کی بناوٹ. زمین کی سطح کی طرح سمندر کا فرش بھی بالکل ہموار نہیں ہے, اس میں نشیب و فراز پائے جاتے ہیں. بحری فرش کو مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. بر اعظمی ترائی. بر اعظموں سے ملحقہ ساحلی سمندروں کی فرش کم گہرے ہوتے ہیں اور یہ فرش بر اعظمی ترائی کہلاتے ہیں. جغرافیائی, سیاسی اور معاشی نقطہ نظر سے اس حصے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. کسی بھی ملک کی سمندری حدود, معدنیات اور ماہی گیری کے حقوق, بحری تجارتی شاہراہ اور دفاعی حکمت عملی کا دارومدار بر اعظمی ترائی پر ہوتا ہے. بر اعظمی ڈھلان. بر اعظمی ترائی ختم ہوتی ہی سمندر کا فرش ڈھلان کے باعث گہرا ہونے لگتا ہے, جسے بر اعظمی ڈھلان کہتے ہیں. بحری کھائیاں. بر اعظمی ڈھلان کے ختم ہوتے ہی ہموار فرش کی بجائے بحری کھائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ تنگ اور گہری وی نما کھائیاں عموماً سمندر کے گہرے ترین مقامات پر ہوتی ہیں, جن کی گہرائی 10 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے. اگر بر اعظمی ڈھلان کے آگے سمندری کھائی واقع نہ ہو تو یہ ڈھلان آہستہ آہستہ بحری فرش میں ضم ہو جاتی ہے, جو ہموار ہوتا ہے اور سمندر کا زیادہ تر حصہ گھیرے ہوئے ہوتا ہے. اس حصے کی گہرائی 4500 میٹر سے 6000 میٹر کے قریب ہوتی ہے. اس حصے میں آتش فشاں پہاڑ بھی. بحری پہاڑی سلسلے. جس طرح سطح زمین پر بڑے بڑے پہاڑی سلسلے پائے جاتے ہیں, اسی طرح بحری فرش میں پر بھی پہاڑی سلسلے موجود ہوتے ہیں. یہ زیر آب پہاڑی سلسلے زیادہ تر قشری پلیٹوں کی حدود میں پر واقع ہوتے ہیں اور زیادہ تر آتش فشانی پہاڑوں اور چٹانوں پر مشتمل ہیں. جب قشری پلیٹیں ایک دوسرے کی مخالف سمت میں حرکت کرتی ہیں تو سمندری قشر کے نیچے سے میگما وجری بحری فرش پر آ کر جمع ہو جاتا ہے. سمندروں کے وسط میں ہونے کی وجہ سے ان پہاڑی سلسلوں کو وسطی بحری پہاڑی سلسلوں کے نام سے پکارا جاتا ہے. آئیے بچوں, اب ہم بحری فرش کو بناوٹ کے لحاظ سے جو تقسیم ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک تصویر کی مدد سے سمجھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سمندر جو ہے وہ مختلف جگہ پر مشتمل ہوتا ہے. سمندر کی گہرائی کہیں سے کم ہوتی ہے, کہیں سے زیادہ ہوتی ہے, کہیں بڑی بڑی کھائیاں بھی پائی جاتی ہیں, کہیں پہاڑی سلسلے بھی ہوتی ہیں سمندر میں. سمندر کا فرش بالکل ہموار سطح پر بھی ہوتا ہے. اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. سمندر کا سب سے جو کم گہرا علاقہ ہوتا ہے وہ بر اعظمی ترائی کہلاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سمندر گہرا ہوتا جاتا ہے وہ بر اعظمی ڈھلان بھی کہلاتی ہے. اور سب سے زیادہ گہرائی والا علاقہ جو کھائی کی صورت میں ہوتا ہے, جیسے پہاڑی کھائیاں ہوتی ہیں, اس طرح سے سمندر میں بھی کھائیاں پائی جاتی ہیں جسے بحری کھائی کہتے ہیں. سمندر میں پہاڑی سلسلے بھی ہوتے ہیں جو بحری پہاڑی سلسلے کہلاتے ہیں, اور سمندر کا فرش جو ہموار ہوتا ہے وہ بحری فرش کہلاتا ہے. اس طرح سے آپ کو پتہ چلا کہ سمندر کی جو سطح ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی, مختلف جگہوں پر مختلف حصے ہوتے ہیں. کہیں بر اعظمی پہاڑی ڈھلان ہے, کہیں بر اعظمی ترائی ہے, بحری کھائی ہے اور بحری پہاڑی سلسلے ہیں. بچوں, اب ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں, یعنی بحری پانی کی حرکت. آپ نے اگر سمندر کا نظارہ کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر کا پانی ساکھی نہیں ہوتا, بلکہ آگے پیچھے یا اوپر نیچے حرکت کرتا رہتا ہے. سمندر کے پانی کی اس حرکت کو لہر کہتے ہیں. بحری پانی پر ہر وقت لہریں پیدا ہوتی رہتی ہیں. لہروں کی لمبائی اور اونچائی کو مختلف نام دیے گئے ہیں. تصویر کی مدد سے ہم لہر کے مختلف حصوں کی وضاحت کریں گے. آپ اچھی طرح سے اس تصویر کو لیبل کرنا, دیکھنا ہے, سیکھنا ہے اور اپنی کاپی پر اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. آئیے ہم لہر کے مختلف حصوں کو پڑھتے ہیں. سمندر میں جب ہوا چلتی ہے تو اس کی مدد سے لہریں پیدا ہوتی رہتی ہیں. جو لہریں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ساحل سمندر کی طرف بڑھتی ہیں. لہر کا جو سب سے نشیبی حصہ ہوتا ہے, جو نچلا حصہ ہوتا ہے, اس کو جوف کہتے ہیں. سب سے بلند حصے کو اوج کہتے ہیں. اور آہستہ آہستہ لہر جو ہے چلتی ہوئی ختم ہوتی جاتی ہے, ٹوٹتی جاتی ہے, اسے بریکر کہتے ہیں. اور آخر میں جو ساحل سمندر کے قریب جو لہر ہے وہ جھاگ بن کر ختم ہو جاتی ہے, اسے سرف کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ایک اوج سے لے کر دوسرے اوج تک کی لہر کی جو جتنا فاصلہ ہوتا ہے اسے لہر کی لمبائی کہتے ہیں. اسی طرح سے جو لہر کی اونچائی ہے وہ اوج جو ہے وہ لہر کی اونچائی کہلاتا ہے, جو سب سے بلند جگہ ہوتی ہے. اور یہ اس طرح سے لہر جو ہے آہستہ آہستہ ساحل سمندر کی طرف بڑھتے ہوئے ختم ہوتی جاتی ہے اور نئی لہریں پیدا ہوتی جاتی ہیں. اس طرح سے لہروں کا تسلسل برقرار رہتا ہے. اب ہم بحری پانی کی حرکت کے بارے میں ریڈنگ کریں گے. پیج نمبر 26 اپنی بکس کا نکال لیجیے, اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. بحری پانی کی حرکت. پانی کبھی ساکھی نہیں ہوتا, اس میں کم یا زیادہ حرکت رہتی ہے. اس حرکت کی وجوہات لہریں, روئیں اور مد جزر ہیں. ان حرکات کی نوعیت اور وجوہات کا درجہ میں مطالعہ کرتے ہیں. لہریں.
سطحی پانی کی حرکت لہر کہلاتی ہے۔ سمندر میں بھی اسی طرح مختلف قدرتی عوامل کی وجہ سے لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں پانی اوپر نیچے یا آگے پیچھے حرکت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اصل میں یہ توانائی کی حرکت ہوتی ہے جو پانی کے ذرات میں ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے۔ لہر کی چوٹی کو اوج اور نشیبی حصے کو جوف کہتے ہیں۔ اوج سے جوف کے درمیان عمودی فاصلہ لہر کی اونچائی کہلاتا ہے۔ اوج سے اوج یا جوف سے جوف کے درمیان افقی فاصلہ لہر کی لمبائی کہلاتا ہے۔ ہوائیں لہریں پیدا کرنے کا سب سے عام اور اہم ذریعہ ہیں۔ اکثر گربار اور ٹارنیڈو سمندر کی سطح پر بنتے ہیں اور سمندر پر سفر کرتے ہوئے بڑی بڑی لہریں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ سمندر کے فرش یا نزدیکی ساحلی علاقے میں زلزلہ آنے سے سمندر میں بہت اونچی لہریں پیدا ہوتی ہیں، جیسے جیسے لہر ساحل کی طرف کم گہرے پانی میں آتی ہے اس کی اونچائی زیادہ اور لمبائی کم ہونے لگتی ہے۔ لہر کی چوٹی تنگ اور نوکدار ہو جاتی ہے، اسے بریکر کہتے ہیں، اور لہر کی چوٹی اس کے زیریں حصے سے آگے نکل جاتی ہے اور بالآخر ٹوٹ کر جھاگ بن جاتی ہے، اسے سرف کہتے ہیں۔ بچوں آپ جانتے ہیں بعض دفعہ سمندر میں بہت بڑی بڑی لہریں پیدا ہوتی ہیں، وہ اسے سونامی کہتے ہیں۔ جب بحری فرش کی چٹانوں میں زلزلہ آتا ہے تو سمندر کے پانی کا توازن بگڑنے سے بہت اونچی لہریں پیدا ہوتی ہیں، اسے سونامی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو لہروں کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، آپ کو میں نے تفصیل سے تصویر کی مدد سے بھی سمجھا دیا ہے، آپ نے اس تصویر کی لیبلنگ کرنی ہے اور اسے اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ اب ہم آگے پڑھیں گے روئیں۔ جس طرح خشکی پر دریا بہتے ہیں اس طرح سمندر میں بھی پانی کا کسی خاص سمت کی طرف مستقل بہاؤ بحری روح کہلاتا ہے۔ جو بحری روحیں خط استوا سے قطبی علاقے کی طرف چلتی ہیں وہ گرم پانی کی روحیں کہلاتی ہیں۔ یہ ساحلی علاقوں کے درجہ حرارت میں اضافہ کرتی ہیں، مثلاً بحر اوقیانوس میں براعظم شمالی امریکہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ خط استوا کی طرف سے جانے والی خلیجی روح گرم پانی کی روح ہے۔ جو بحری روحیں قطبی علاقے سے خط استوا کی طرف چلتی ہیں وہ سرد پانی کی روحیں کہلاتی ہیں۔ یہ ساحلی علاقوں کے درجہ حرارت میں کمی کرتی ہیں، جیسے بحر اوقیانوس میں شمال سے جنوب کی طرف آنے والی لیبریڈار کی روح، جو بحر الکاہل میں کم چٹکا کی روح سرد پانی کی روحیں ہیں۔ شمالی نصف کرے میں بحری روحیں گھڑی کی سوئیوں کے موافق سمت میں چکر مکمل کرتی ہیں، جبکہ جنوبی نصف کرے میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ روحوں کے ملنے سے بننے والی بحری روح کو جھال کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جہاں گرم اور سرد بحری روحیں آپس میں ملتی ہیں ان علاقوں میں شدید دھند پیدا ہوتی ہے جو جہاز رانی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ بچوں آج کا لیکچر ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ یہ آپ کے اسباق کا پہلا لیکچر ہے، بحر اور بحیرے چیپٹر جو آپ نے پڑھا اس کا پہلا لیکچر ہے۔ آپ نے کسی اچھی طرح سے پڑھنا ہے، بک پہ ریڈنگ کرنی ہے، مشکل الفاظ کے معنی بھی دیکھنی ہے، اس میں سے جو سمجھ نہیں آتی اس کو غور سے پڑھنا ہے کرنا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ مشکل ہوتا ہے تو آپ لوگ اسے فیڈ بیک کے ذریعے مجھے بتا سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ اگلے چیپٹرز کو پڑھیں گے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے اتنی دیر ریڈنگ کریں اور پڑھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں آپ لوگوں نے اپنا پچھلا کام کر لیا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو کویسچن آنسرز کروائے تھے، شارٹ کویسچن آنسرز، MCQs وغیرہ۔ آپ لوگوں نے بیٹا ان کو کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، انہیں لکھنا ہے، انہیں یاد کرنا ہے۔ آج ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کو کریں گے اسٹارٹ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قدرتی آفات۔ بچوں آفت کا مطلب ہے ایسا قدرتی عمل جو انسانوں کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے، جس سے جانی اور مالی نقصان ہو جائے۔ قدرتی طور پر ایسے عمل کا وقوع پذیر ہونا جس سے جانی اور مالی نقصان ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے آتش فشانی۔ آتش فشانی کا مطلب ہے گرم لاوے کا زمین سے نکلنا۔ ہماری زمین مختلف چٹانوں پر مشتمل ہے، مختلف پلیٹس ہیں نیچے جو آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں، جس میں زیر زمین زلزلے آتے رہتے ہیں۔ ہماری زمین کے اندر موجود لاوا جو ہے وہ ایک تسلسل سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں کہیں زمین نرم ہوتی ہے وہاں سے وہ لاوا زور سے نکلتا ہے اور سطح زمین پر پھیل جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران بہت سارا دھواں بھی بعض اوقات اٹھتا ہے جو فضائی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے زمین کا سرکنا یا پھسلنا، یعنی زمین کا پھسلاؤ جو ہے۔ ہماری زمین مختلف جو زمین کی سطح ہے وہ مختلف قسم کی ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں چٹانیں ہیں۔ تو سطح جو ڈھلان دار ہماری زمین ہوتی ہے وہ بعض اوقات بارش کی وجہ سے، بعض درختوں کی کٹائی کی وجہ سے وہ اس کی ڈھلان جو ہے کمزور ہو جاتی ہے اور زمین پھسلتی ہے، جس کے نیچے بعض دفعہ بہت سارے مکانات آ جاتے ہیں، لوگ دب جاتے ہیں اور اس طرح ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ بہت اس سے نقصان ہوتا ہے۔ صحرا زدگی یا صحرا کا پھیلاؤ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ زمین ہماری جو ہے بنجر ہو جاتی ہے، اس میں کوئی اناج نہیں اگا سکتے، سبزہ نہیں اگا سکتے، پھل پھول وغیرہ نہیں اگ سکتے۔ پانی کی سطح زمین سے نیچے چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے قحط سالی بھی آ جاتی ہے اور زمین خشک ہو جاتی ہے۔ سیلاب تو بچوں آپ جانتے ہی ہوگے کہ ہمارے ملک میں جو ہے 5 دریا بہتے ہیں جو سارا سال بہتے رہتے ہیں اور ان کا منبع جو ہے وہ ہمارے
جو گلیشیئرس ہیں وہاں سے برف پگھلتی رہتی ہے اور ہمارے دریاؤں میں پانی آتا رہتا ہے. گرمیوں کے دنوں میں جب بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اس میں جو برف کا پگھلنا زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مونسون کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے دریا میں پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے اور یہ میدانی علاقوں میں آ کر تباہی بربادی پھیلاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے دیہات زیر آب آ جاتے ہیں, کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, مال مویشی جو ہیں وہ اس میں بہہ جاتے ہیں, اس طرح سے بہت زیادہ تباہی لاتے ہیں. گرد باد بھی ایک قدرتی آفت ہے. اس میں ہوا تیز بگولے کی صورت میں چلتی ہے اور اس کا ایک گول گول دائرے کی صورت میں چلتی ہے جس کا ایک مرکز ہوتا ہے. راستے میں آنے والی تمام چیزوں کو برباد کرتی جاتی ہے, تباہ کرتی ہے. اگر کوئی مکانات آ جائیں, مویشی آ جائیں, گاڑیاں آ جائیں, اس طرح سے بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے. زلزلے, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زمین جو ہے مختلف چٹانوں پر مشتمل ہے. اس کے نیچے بھی قشر ارض جو ہے وہ نیچے جو ہے تہیں ہیں جس میں ہماری تھرتھراہٹ ہوتی رہتی ہے. زمین کی تھرتھراہٹ جو ہے وہ بہت زیادہ جب اوپر والی سطح پر آتی ہے تو تباہی بربادی کا سبب بن جاتی ہے. اس کے علاوہ جنگل کی آگ جو ہے وہ بھی ایک قدرتی آفت ہے. جب جنگل میں آگ لگ جاتی ہے تو اس وجہ سے جنگل کی حیاتیات جو ہے وہ تباہ برباد ہو جاتی ہے, لکڑی کا نقصان ہو جاتا ہے, درخت وغیرہ جل جاتے ہیں, پھل پھول جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کے نزدیک ترین جو آبادیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے زیر اثر جو ہیں جل جاتی ہیں. اس لیے یہ بھی ایک طرح کی قدرتی آفت ہے جس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی جنگلی آگ کی وجہ سب سے بڑی وجہ تو جو ہے وہ قدرتی جو بجلی ہے, جو بجلی گرتی ہے تو اس کی وہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے انسان کی جو اپنی بہت ساری غلطیاں کوتاہیوں کی وجہ سے بھی جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. بچوں اب ہم اس کے ساتھ اس کی ریڈنگ کریں گے. ریڈنگ کے دوران میں آپ کو ان کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی اور آپ کو تفصیلاً اس کے ساتھ ساتھ سمجھاتی جاؤں گی کہ یہ جو ٹاپکس ہیں ان کو ہم ایکسپلین کریں.